अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं तरन्नुम हामिद और अब्दुल कदीर। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने आज रहीम यार खान में मुलाकात में बाहमी इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। वजीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क को इक्तिसादी और तमाम शोबों में तरक्की से हमकिनार करेगा। पाक फौज बलोचिस्तान के जिला वारान के इलाके माशके में समाजी इक्तिसादी तरक्की के मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद कर रही है। कॉम्स्टेक और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान तालीमी तबादले को फरोग देने की गरज से बांग्लादेशी स्कॉलर्स और तलबा के लिए एक फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। बैनुल अक़वामी हाइड्रो पावर कॉन्फ्रेंस जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। उज़्बेकिस्तान ने रवां साल ताशकंद और कराची के दरमियान बराह रास्त परवाज का नया रूट शुरू करने का ऐलान किया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक के खुद इरादियत मना रहे हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में आज यौम हक के खुद इरादियत के मौकों पर एहतजाजी मुजाहिरों, रैलियों और सेमिनार्स का एहतमाम किया गया। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो का आज 97वां यौम विलादत मनाया गया। इसराइली फौज ने महसूर गजा में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन क्रिकेट टेस्ट में इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 421 रन दरकार हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के साथ कानकनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। इस दिलचस्पी का इजहार मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ आज रहीम यार खान में एक मुलाकात में किया। उन्होंने इस मुलाकात में इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। उन्होंने इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, माहौलियाती तब्दीली और बाहमी मफादात के फ़रोग़ समेत बहुत से उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, माहौलियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ समेत बहुत से उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान के साथ देरीना इश्तराकी अमल को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा करते हुए अवामी सतह पर दो तरफा राब्तों और मुश्तरका खुशहाली की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत को जिस अंदाज से इस्तेहकाम हासिल हुआ और उसने सही समत इख्तियार की, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उसकी तारीफ की। अपने रिमार्क्स में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात की वलवला अंगेज क़यादत और पाकिस्तान में तरक्की और सरमायाकारी के लिए कलीदी शराकतदार के तौर पर इसके अहम किरदार को सराहा। उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई, IT, तिजारत, बुनियादी ढांचे और हुनरमंदी के फ़रोग़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर पाकिस्तान की आमादगी जाहिर की। वजीर आजम ने मुश्किल वक्त में खुसूसन इंसानी और तरक्याती इमदाद के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर उसका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और तरक्की के लिए बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात का इख्तिताम दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए तरजीही शोबों में वसी ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म के साथ हुआ। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करेगा। उन्होंने आज नारोवाल में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। एहसन इकबाल ने कहा कि एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान तरक्की के सफर पर एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और तमाम मकासद के हुसूल के लिए मुल्क की साख का 5 साला इक़्तिसादी तरक्की का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। हम भी उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के जरिए पाकिस्तान की सनत को, पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की IT की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान में हर शोबे को आलमी मेयार पे लाके चाहते हैं कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर मेड इन पाकिस्तान मसनूआत वो हर स्टोर के ऊपर नजर आए।
انہوں نے کہا کہ اگر استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنایا گیا تو پاکستان دنیا میں تیز تر ترقی کرنے والی معیشت کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کی سیاست اور تشدد قوم کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ احسن اقبال نے زور دے کر کہا کہ پاکستان کو دھرنوں اور احتجاج کی بجائے استحکام اور تسلسل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان کے نعرے نے لوگوں کو گمراہ کیا اور بانی پی ٹی آئی کے تحت قائم حکومت نے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا اور معیشت کا تسلسل ختم کر دیا۔ پاک فوج بلوچستان کے ضلع واران کے علاقے معاشرے کے عوام کو بہترین سہولیات فراہم کر رہی ہے، جہاں موٹر وے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بجلی کی فراہمی سمیت کئی ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ پاک فوج نے امیڈ کیمپ کا دورہ کیا اور صوبے کی ترقی میں کردار ادا کرنے والے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ادھر ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے ایک مفت طبی کیمپ بھی لگایا گیا۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ ملک کی پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے خیبر پختونخوا میں امن نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے سوات کے علاقے معلم جبہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ملک کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں اور اس کے نوجوانوں کو سماجی اور اقتصادی طور پر بااختیار بنانے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا مجموعی استحکام اور خوشحالی خیبر پختونخوا کے امن سے منسلک ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ دہشت گردی خیبر پختونخوا کو درپیش بڑے مسائل میں شامل ہے اور اس ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں درکار ہیں۔ پاکستان ریلوے نے 3 سال کے عرصے کے دوران ٹرینوں کے ابتدائی اسٹیشن سے تاخیر سے روانگی کے باعث مسافروں کو 38 کروڑ روپے کی رقم واپس کی ہے۔ وزارت ریلوے کے ایک عہدیدار نے صحافیوں کو بتایا کہ ادارہ ٹرینوں کی سروس بہتر بنانے اور مسافروں کی سہولت کے لیے کئی اقدامات کر رہا ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ اگر ٹرین اپنے ابتدائی اسٹیشن سے 6 گھنٹے سے زائد کی تاخیر سے روانہ ہوئی تو مسافروں کو پورا کرایہ واپس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہنگامی صورتحال میں مسافروں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقے پی بی 45 کوئٹہ 8 کے 15 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کے اختتام کے بعد اب ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اس سے قبل حلقے میں پرامن انداز میں پولنگ ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی مدد جتک کو گزشتہ سال کے عام انتخابات میں اپنے حلقے سے کامیاب قرار دے دیا گیا تھا۔ انتخابات کے بعد جمعیت علماء اسلام کے ایک امیدوار میر عثمان پیرکانی نے پیپلز پارٹی کے امیدوار علی مدد جتک کی کامیابی کو بلوچستان الیکشن ٹریبونل میں چیلنج کیا تھا۔ بلوچستان الیکشن ٹریبونل نے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے احکامات جاری کیے۔ پاکستان کی ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں گلگت بلتستان میں سیاحت کے مواقع اور اس کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کامسٹیک اور یونیورسٹی آف لاہور نے بنگلہ دیش کے اسکالروں اور طلباء کے لیے ایک فیلوشپ پروگرام شروع کیا ہے۔ کامسٹیک کے مطابق یہ پروگرام اس مشترکہ عزم کے تحت شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان باصلاحیت افرادی قوت اور جدیدیت کو فروغ دینا اور علمی شعبے میں تبادلوں کی ترویج ہے۔ اس پروگرام کے تحت سائنس اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی لیبارٹریز میں کام کرنے والے تکنیکی عملے کو تربیت بھی دی جائے گی۔ یہ پروگرام دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والے بنگلہ دیش کے 22 سے 45 سال کے ان باشندوں کے لیے ہے جنہوں نے شاندار علمی کامیابیاں حاصل کی ہوں اور اپنے اہل وطن کی خدمت کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ چوتھی بین الاقوامی ہائیڈرو پاور کانفرنس جمعرات کو اسلام آباد میں ہوگی۔ انرجی اپ ڈیٹ پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ اور انٹرنیشنل ہائیڈرو پاور ایسوسی ایشن کے اشتراک سے کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ کانفرنس کے موقع پر انڈسٹری لیڈرز، پالیسی ساز اور عالمی ماہرین ایک جگہ جمع ہوں گے اور پاکستان کے لیے پائیدار توانائی کے مستقبل میں پن بجلی کے اہم کردار پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کانفرنس پن بجلی کے اہم کردار، اس حوالے سے بروئے کار لائے جانے والے مواقع اور پاکستان کے توانائی کے محفوظ مستقبل کے لیے درکار اجتماعی کاوشوں پر تبادلہ خیال کے لیے ایک متوازی پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گی۔ ازبکستان نے اس سال کراچی کے لیے براہ راست پرواز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مستحکم ہوں۔ اس بات کا اعلان پاکستان میں ازبکستان کے سفیر علی شیر تختیف نے آج کراچی کے دورے کے موقع پر کیا۔ انہوں نے اس دورے میں ازبکستان اور پاکستان کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔
ازبک سفیر نے اقتصادی تعاون اور اسٹریٹجک اشتراکی عمل بڑھانے کے لیے جاری کوششوں کا بھی خاص طور سے حوالہ دیا. انہوں نے بتایا کہ ازبکستان نے ستمبر 2023 میں پاکستانی باشندوں کے لیے آسان ویزے کا نظام شروع کیا تاکہ کاروبار اور سیاحت میں سہولت پیدا ہو. تجارتی استعداد کو اجاگر کرتے ہوئے ازبک سفیر نے کہا کہ ازبکستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت گزشتہ سال 38 کروڑ 70 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی. انہوں نے گزشتہ سال جون میں تاشکند میں ساختہ پاکستان کے نام سے واحد ملک کی لگائی گئی نمائش کی کامیابی کو بھی سراہا. انہوں نے ایسے دوروں کے موقع پر حکومت اور کاروباری افراد کے درمیان اور دونوں ممالک کے کاروباری حلقوں کے درمیان ملاقاتوں میں سہولت دینے کے لیے ازبک سفارت خانے کے مکمل تعاون کا یقین دلایا. کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ناقابل تنسیق حق کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے. 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی تھی جس میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی استصواب رائے کے تحت کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کی حق کی حمایت کی گئی تھی. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج ریلیوں، سیمینارز اور کانفرنسز سمیت مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا جس میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے اور بھارتی قبضے کے تحت کشمیریوں کو درپیش مشکلات کو دور کرے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت کو یقینی بنائے. حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی جانب سے جاری نسل کشی اور ظلم و جبر کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں جو عالمی تصادم کا باعث بن سکتے ہیں. کپواڑہ اور جموں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے جبکہ کپواڑہ کے رہائشیوں نے ضروری خدمات کے بارے میں حکام کی بے حسی کو اجاگر کرتے ہوئے بنیادی سہولیات کی بحالی کا مطالبہ کیا. ادھر جموں میں ایک احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت اور زمینوں اور ملازمتوں کے حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا. امریکہ میں ایک تقریب کے دوران ڈاکٹر امتیاز خان، ڈاکٹر غلام نبی فائے اور ڈاکٹر جی این میر سمیت ممتاز دانشوروں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری ہی تنازع کشمیر کا واحد حل ہے. انہوں نے کشمیریوں پر جاری مظالم کے خاتمے اور علاقے میں امن یقینی بنانے کے لیے فوری بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کیا. اس موقع پر آزاد جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں احتجاجی مظاہروں، ریلیاں، سیمینارز اور دوسرے پروگراموں کا اہتمام کیا گیا. اس حوالے سے ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز احمد کی رپورٹ. دارالحکومت مظفر آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام ایک بڑی عوامی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین، بزرگ، بچوں اور جوانوں سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی. حق خود ارادیت ریلی کی قیادت وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، کنوینئر کل جماعتی حریت کانفرنس غلام محمد صفی، اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد، صدر مسلم لیگ شاہ غلام قادر اور وزرائے حکومت نے کی. ریلی میں شریک مظاہرین نے آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے لگائے. ریلی میں شریک کشمیری شہریوں نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر اقوام متحدہ سے حق خود ارادیت کے مطالبات جاری تھے. حق خود ارادیت ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد میں آزاد کشمیر کی حکومت، سیاسی قیادت اور عوام کل جماعتی حریت کانفرنس کے شانہ بشانہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی جبر و استبداد کو خاموشی سے مزید برداشت نہیں کیا جائے گا بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر راستہ اختیار کریں. انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ سامنے آئیں اور کشمیر کی پاس شدہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کریں. ریلی کے شرکاء نے برہان وانی شہید چوک سے اقوام متحدہ کے مبصر دفتر تک مارچ کیا اور حق خود ارادیت کے لیے یادداشت پیش کی. آج آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بھی خصوصی اجلاس ہوا جس میں ممبران اسمبلی نے اس عزم کا احاطہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا. اسی حوالے سے ملک کے دیگر صوبوں میں بھی احتجاجی مظاہروں، ریلیوں، سیمینارز اور دوسرے پروگراموں کا اہتمام کیا گیا. لاہور سے اطہر رسول کی رپورٹ.
صوبائی دارالحکومت لاہور میں ریلیوں، سیمینارز اور کانفرنسوں سمیت خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں مقررین نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی منظور کردہ قراردادوں پر عمل درآمد کروائے تاکہ مظلوم کشمیری عوام کے خلاف جاری بھارتی مظالم کا سلسلہ رک سکے۔ لاہور سے جاری کردہ اپنے پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ اپنے پیغامات میں گورنر سردار سلیم حیدر خان اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ حکومت پاکستان مسئلہ کشمیر کو ہر متعلقہ فورم پر اجاگر کر رہی ہے۔ کراچی سے فہیم الرحمان کی رپورٹ۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح صوبہ سندھ میں بھی آج کشمیر کا یوم حق خود ارادیت بھرپور دلی ہمدردی اور یکجہتی کے ساتھ منایا گیا۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ بھارت نے جبری طور پر کشمیریوں پر اپنا تسلط قائم کیا ہے اور وہ اقوام متحدہ کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستانی عوام کی جانب سے اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کو دہرایا اور کہا کہ استصواب رائے ہی کشمیر کے مسئلے کا حل ہے۔ اسی حوالے سے کوئٹہ سے ہمارے نمائندے حسین فاروق کی رپورٹ۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں یوم حق خود ارادیت کی سلسلے میں تقریبات منعقد کی گئی، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے انکار کر کے مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹیں کھڑی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کا خواب اس وقت شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جائے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے پیغامات میں کشمیر کے بہادر عوام کی منصفانہ جدوجہد کے لیے مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے کہا یہ کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے عہد کی تجدید ہے، جس کی بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے بھی توثیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کو 7 اشروں سے زائد عرصے سے اس حق سے محروم کیا ہوا ہے اور انہیں منظم انداز میں تشدد اور مظالم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ صدر نے کہا کہ بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس وعدے کی پاسداری کرے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دلائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا وقت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے بامقصد اقدامات کریں تاکہ جموں کشمیر کے عوام کو ان کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی فراہمی کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کا بنیادی اصول ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کرانے، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور کشمیری عوام کی بنیادی حقوق کی بحالی اور انہیں آزادی دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین رانا محمد قاسم نون نے کہا ہے کہ خطے میں امن کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے کشمیر کے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ایک پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور آزادی کی جدوجہد کے لیے ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ رانا محمد قاسم نون نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان تمام علاقائی اور بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر کشمیری عوام کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کرتا رہے گا۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی اور امنگوں کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ آزاد کشمیر کے صدر نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے عظیم اور بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر سے کشمیر کی آزادی تک جاری رہے گی اور پورا کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔
یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا آج 97واں یوم پیدائش منایا گیا۔ اس موقع پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے گڑھی خدا بخش بھٹو میں ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی، پھول چڑھائے اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر پارٹی قیادت کی جانب سے ملک بھر میں کیک کاٹنے کی تقریبات بھی ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو آج کے دن 1928 میں لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ وہ 1971 سے 1973 تک صدر پاکستان اور 1973 سے 1977 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ ادھر اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے ایک پیغام میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک روشن خیال رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کی تقدیر بدل دی۔ وہ بے کسوں کی آواز تھے۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو جمہوریت کے علمبردار تھے اور وہ آمریت اور ظلم کے خلاف ڈٹے رہے۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے جاری وحشیانہ حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 88 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ خان یونس میں اسرائیلی حملوں سے العمل اسپتال کے مختلف حصوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ شمالی پٹی میں واقع انڈونیشین ہسپتال مریضوں اور زخمیوں کو اب کسی بھی قسم کی خدمات فراہم کرنے کے قابل نہیں رہا۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 45,800 ہو گئی ہے۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشبانی کی قیادت میں ایک وفد آج دوحہ پہنچا، جہاں وہ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کرے گا۔ استحکام، سلامتی، معاشی بحالی اور شراکت کے قیام کی حمایت کے لیے شامی وفد کی اس ہفتے متحدہ عرب امارات اور اردن آمد بھی متوقع ہے۔ جنوبی کوریا میں صدر یون سکول کی گرفتاری وارنٹ کی مدت کل ختم ہو رہی ہے اور صدر کے چیف سیکیورٹی آفیسر نے صدر کی گرفتاری میں تعاون فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا کے پہلے برسر عہدہ صدر ہیں جنہیں 3 دسمبر کو ملک میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش پر وارنٹ گرفتاری جاری کرنا پڑے۔ قدامت پسند صدر کا پارلیمنٹ نے مواخذہ کیا تھا اور انہیں سرکاری فرائض کی انجام دہی سے روک دیا تھا، جبکہ آئینی عدالت کو فیصلہ کرنا کہ انہیں بحال کیا جائے یا برطرف کر دیا جائے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کیپ ٹاؤن میں جاری دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے 174 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل پاکستان کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 194 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں 615 رنز بنائے تھے۔ جنوبی افریقہ کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پاکستان کی 19 سال سے کم عمر خواتین کی ٹیم کا تربیتی سیشن کراچی میں ہوا۔ 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں نے حنیف محمد پرفارمنس سینٹر میں ہیڈ کوچ محسن کمال کی نگرانی میں جسمانی تربیتی سیشن میں حصہ لیا۔ 4 روز کے لیے منعقدہ تربیتی سیشن میں اسسٹنٹ کوچ محمد حنیف ملک اور فیلڈنگ کوچ ناہیدہ خان نے کھلاڑیوں کو بہترین پرفارمنس کے طریقے بتائے اور مختلف مشقوں میں مشغول رکھا۔ ادھر 19 سال سے کم عمر خواتین کی ٹیم کا تربیتی سیشن رواں ماہ کی 9 تاریخ تک کراچی میں جاری رہے گا۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں کھیلے جانے والے جونیئر اسکواش اوپن چیمپئن شپ میں پاکستان کے سہیل عدنان نے مصر کے عمر مصطفیٰ کو چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں 11-7، 11-6 اور 11-7 سے ہرا دیا۔ پی ٹی ایف ایس ٹی اے ٹینس کمپلیکس اسلام آباد میں آج 10ویں بیگم کلثوم سیف اللہ خان نیشنل رینکنگ ٹینس چیمپئن شپ میں مزمل مرتضیٰ اور آمنہ علی قیوم نے مردوں اور خواتین کے سنگلز مقابلوں میں بالترتیب کامیابی حاصل کر دی۔ مردوں کے سنگلز کے فائنل مزمل مرتضیٰ نے محمد شعیب کو 6-3 اور 6-2 سے ہرایا۔ خواتین کے سنگلز فائنل نے آمنہ علی نے سوہا علی کو 6-3 اور 6-4 سے شکست دی۔ ادھر 14 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی کیٹیگری میں حسن عثمانی نے رحاب فیصل کو 6-2 اور 6-0 سے ہرایا۔ 12 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے فائنل میں شایان افریدی نے راشد علی کو 6-1 اور 6-0 سے شکست دی۔
पाकिस्तान आर्मी गुजरांवाला डिवीजन और मंडी बहाउद्दीन के महकमा खेल ने फुटबॉल के फरोग और नए होनहार खिलाड़ियों की तलाश के लिए कायदे आजम ग्राउंड मंडी बहाउद्दीन में 16 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के फुटबॉल टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम के तहत जिला मंडी बहाउद्दीन के 16 साल से कम उम्र बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा रहा है। नौजवान इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए तहसील स्पोर्ट्स ऑफिस पर अपना इंदराज करा सकते हैं। फुटबॉल के फाइनल ट्रायल्स इस माह की 19 तारीख को होंगे। ट्रायल्स में बनल अजलाई मुकाबलों के लिए 3 तहसीलों के 20 बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। ये थी इस वक्त तक की खेलों की खबरें। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और इस वक्त खबरनामे में शामिल करते हैं तिजारती खबरें। वफाकी टैक्स मोहतसिब के राबिताकार सैफुर रहमान ने कहा है कि वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा के दफ्तर ने 2024 में मुल्क भर में टैक्स दहिंदगान को सहूलतें फराहम करने के साथ साथ तकरीबन 95% शिकायत दूर करने का कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। सैफुर रहमान ने इस्लामाबाद में ताजर बरादरी के साथ एक आगाही इजलास के दौरान बताया कि 2024 में एफटीओ के रीजनल दफातर में मजमूई तौर पर 13,506 शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिनमें से 12,914 को हल कर दिया गया, जो 1983 में कायम होने वाले वफाकी टैक्स मोहतसिब के दफ्तर की 41 साला तारीख में शिकायत के इजाले की बुलंद तरीन शरह है। पाकिस्तान में उज्बेकिस्तान के सफीर अली शेर ने कहा है कि पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान 3 गुना हो गई है, जो 2019 में 12 करोड़ 20 लाख डॉलर से बढ़कर 2023 में 38 करोड़ 70 लाख डॉलर तक जा पहुंची है। और उन्हें तिजारत के तरक्याती इदारे में वान सनत और तिजारत कराची और कराची के ताजर बरादरी के अरकान से गुफ्तगू करते हुए मेड इन पाकिस्तान नुमाइश की कामयाबी को सराहा, जिसका इनेकाद गुज़श्ता साल जून में ताशकंद में किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के तरक्याती इदारे ने सूबे में शहद की मक्खियों के छत्तों को फरोग देने के लिए एक तहकीकी प्रोग्राम का आगाज किया है। स्मेडा केपी के सरबराह राशिद अमान ने एपीपी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इकदाम शहद के शोबे के लिए पाकिस्तान के 10 साला मनसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद मंडी के रुझानात, तिजारती हजम और मुसाबकत के हवाले से शोबे की कारकर्दगी का जायजा लेना है। और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन चौधरी खालिद महमूद चीमा ने कहा है कि बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम हासिल करना हुकूमत की काबिल जिक्र कामयाबी है। तरसीलात ज़र में इजाफे और दरामदात के हजम में कमी से करंट अकाउंट खसारे का बोझ कम हुआ है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत को सालाना अरबों रुपए खसारा करने वाले इदारों की हंगामी बुनियादों पर निजकारी के लिए पेशरफ्त करनी चाहिए। वजारतों के अखराजात में मजीद कमी की जाए। ये थी तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फन की दुनिया से चंद खबरें। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली का महकमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मौसमियाती मसाइल के बारे में आगाही पैदा करने के लिए धरती माँ के उन्वान से एक थिएटर ड्रामा पेश करेगा। ये ड्रामा इस माह की 10 से 16 तारीख तक अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जाएगा। खबरनामे में शामिल करते हैं साइंस की अपडेट्स। एक हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि नींद की आम अद्वियात में डायमेंशिया से मुंसलिक हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मुहक्किकीन की एक तहकीक में पता चला है कि जो लोग नींद की अद्वियात का कसरत से इस्तेमाल करते हैं उन्हें डायमेंशिया होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। नताइज के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली नींद की अद्वियात की किस्म और उसकी मिकदार बढ़ते हुए खतरे में अहम किरदार अदा करती है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला साफ है, ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाल मशरकी पंजाब में मतला जुज़वी अबरआलूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, मरी, गिलियात और गिरदनवा में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम और फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज प्रोड्यूसर यासिर असलम, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफा, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।